शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पेशली डीपी ऑफिस के लोगों का, जिन्होंने ये ट्रेनिंग जो है उसको ना सिर्फ तरतीब दिया बल्कि उसको इन टाइम शुरू भी करवाया। और आप लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप 19 से 20 ग्रेड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब ट्रेनिंग हो जाती है तो एक हौसला हो जाता है कि आप बहुत जल्द जो है वो हम नेक्स्ट ग्रेड में भी चले जाएंगे। जब भी हम किसी जगह पर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, चाहे वो हमारा किसी भी अंदाज में, यानी मेरी तरह रिसोर्स पर्सन हो या आपकी तरह पार्टिसिपेंट हो, तो हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैं भी जब अपना सॉफ्ट स्किल्स की जब मैं पढ़ता था बाहर तो उसको सॉफ्ट स्किल्स कहते थे। आज अगर आप बाहर जाएं तो उसको लाइफ स्किल्स कहते हैं। तो मैं जब लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग बाहर कर रहा था तो हर टॉपिक में मैं ये सोचता था, व्हाई दिस टॉपिक। तो यही सवाल आपके जहनों में भी आता होगा कि जी ये जो हमें टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। अक्सर जब हम तनकीदी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्रिटिकल या क्रिटिक, तो इससे हमारा मतलब ज़्यादातर मनफी और गलती तलाश करना होता है। हम ये समझते हैं कि हम ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं या कह रहे हैं, इससे मुराद ये है कि हमने कोई गलती तलाश करनी है या हमने कोई किसी का कोई नुक्स निकालना है। मिसाल के तौर पर हम अपने वालिदैन की बात करें, दोस्तों की शिकायत करें, तो हम ऐसे यूज़ करते हैं अल्फाज जैसे कोई गैर मुनसफ़ाना तनकीद हो रही हो। हमारे ज़हन में यही एहसास होता है कि हम इसका नेगेटिव कॉनोटेशन जो है वर्ड की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तनकीद का जो बुनियादी मतलब है वो ये है मुहारत से फ़ैसला करना, मुशाहदे को शामिल करना और उस पर ऐसे अमल करना कि आप बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में हों। तो हमारे यहाँ बहुत ही कम इन लफ्ज़ों का पॉजिटिव जो है वो मीनिंग या उसकी कॉनोटेशन यूज़ की जाती है। तनकीदी जो सोच या क्रिटिकल थिंकिंग का जो हमारा टॉपिक है, ये 21वीं सदी की एक ख़ास महारत है जो इंसान को मंतकी और दलील के साथ सोचने के काबिल बनाती है ताकि वो किसी काबिल कबूल नतीजे पर पहुंच सके। अगर आप जदीद इल्मी मईशत, जिसे हम नॉलेज इकॉनमी कहते हैं, उसके फैलाव को देखें तो तनकीदी सोच की महारत हासिल करना कभी भी इतना कीमती नहीं रहा तारीख में जितना आज हमें नजर आता है कि ये कीमती तरीन हो चुका है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आलमी मईशत के पीछे सबसे बड़े मुहर्रक वाली कुव्वतें जो हैं वो यही चीज़ नज़र आती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने सोचा, और पूरे पाकिस्तान में जो 26-27 के करीब प्रीमियर अकेडमीज़ हैं वहाँ पर ये टॉपिक शामिल किया जाता है ताकि हम तनकीदी सोच बच्चों के अंदर बिलखसूस, और डेफिनेटली बच्चों के अंदर तभी पैदा होगी जब हमारे उस्ताद यानी हमारे अंदर वो पैदा होगी। तो इस वजह से इस टॉपिक का आगाज़ किया जा रहा है। जो आज की हमारी टॉपिक है, इसके जो सीक्वेंस होगा, अगर हसन साहब हमारा साथ दे रहे हैं तो हसन साहब नेक्स्ट अगर स्लाइड कर लें जिसके ऊपर मैंने सीक्वेंस इसका लगाया हुआ है तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर आप आज के सीक्वेंस को वॉच करें तो हम किस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा हमारा वक्त अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लग चुका है, बट हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर करें जल्दी जल्दी। आपके जो इल्म है और आपकी जो सलाहियतें हैं और तजर्बा है उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि आपको बस समझाते समझाते गुजर जाएं। अगर आप सीक्वेंस देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ थिंकिंग, सोच कहते किसको है, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग, कि सोच की या थिंकिंग की किस्में कितनी होती हैं। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, जो हमारा आज का मौजू है, कि बुनियादी तौर पर क्रिटिकल थिंकिंग कहते किसको है, इसका मतलब क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं इससे। चौथे नंबर पे हम देखेंगे मेटाकॉग्निशन, जो हमारा सेकंड पार्ट है आज की ट्रेनिंग का, उसका क्या मतलब है। पांचवें नंबर पे हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, कहाँ से शुरू होती है और कैसे 4 स्टेजेस हासिल करके ये अपनी जो मरकज या जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक पहुंचती है। क्रिटिकल थिंकिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, 9 स्टैंडर्ड्स, ये भी आज हम देखेंगे। फिर सबसे अहम चीज़ हम ये सीखेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं और आप क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकें, कोई ऐसी स्किल्स हैं जो हम सीख सकें। इसका बेनिफिट्स भी हम देखेंगे, बैरियर्स कौन सी चीज़ें रुकावट डालती हैं मेरे और क्रिटिकल थिंकिंग के दरमियान, कि जो कहती हैं कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग ना करूं। और आखिर में हम देखेंगे कि एक अच्छे क्रिटिकल थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी खूबियां क्या होती हैं। तो हसन साहब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। जो हमारी फर्स्ट ऑपरेशनल स्लाइड है वो कहती है व्हाट इज थिंकिंग। देखिए, जब भी हम कोई सवाल उठाते हैं,
جب ہم کوئی کویسچن ریز کرتے ہیں اور اس کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی عمر میں ہو، وہ بچہ ہو بہت چھوٹا سا یا وہ کوئی بہت بزرگ ہو، جب وہ کوئی بھی سوال اٹھاتا ہے، ہم کہتے ہیں آسمان نیلا کیوں ہے، ہم کہتے ہیں کیا ٹائم ٹریول پاسبل ہے، ہم کہتے ہیں مجھے پسند کیوں کرتی ہے، ہم کہتے ہیں مجھے پسند کیوں نہیں کرتا ہے، واٹ ایور دی کویسچن از. جب آپ نے کوئی سوال اٹھایا اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس کو سادہ سی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ آپ تھنکنگ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے بہت ٹیکنیکل ورڈ لیں یا اس کی ڈیفینیشن کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے تھنکنگ از پرپسفل. سوچ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، آرگنائزڈ پروسیس، کسی خاص سیکوینس میں، آرگنائزیشن میں، باقاعدگی میں پروسیس ہوتا ہے. دیٹ وی یوز ٹو میک سینس آف دا ورلڈ. یہ ہم سارا کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم دنیا کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اپنے ارد گرد کے فیکٹس کو سمجھ سکیں. ویسے تو آپ کو تھنکنگ کی سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈیفینیشن ملیں گی اگر آپ ڈکشنری پہ جائیں یا اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں، لیکن یہاں ہمارا مقصد کہ اس کی بہت گہرائی میں جا کر اس کو دیکھنا نہیں ہے. یہاں صرف اتنا بات بتانا مقصد ہے کہ صرف اور صرف ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ تھنکنگ جو ہے وہ شارٹ ورڈز میں ہوتی کیا ہے. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جب آپ کویسچن کرتے ہیں تو آپ تھنکنگ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب، نیکسٹ سلائڈ پر آئیے گا. ٹائپس آف تھنکنگ آپ دیکھیں گے جو اس کے بعد سلائڈ آئے گی اس میں آپ 30-35 تھنکنگ کی ٹائپس کو دیکھیں گے. لیکن اگر آپ اس کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو وہ کریٹیکل اینڈ کریٹو تھنکنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خاص نظام ہے جسے آج تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سمجھ نہیں پائی. اناٹمی کے بڑے بڑے ماہرین جو ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں، وہ ناکام ہو گئے ہیں یہ بتانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو برین کا نظام بنایا ہے اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ نہیں ہم کر پائے آج تک. اگرچہ ہم نے بہت سارے پارٹس کو، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں شاید بیشتر پارٹ کو ہم نے ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ڈائسیکشن کریں برین کی، ہم میں سے جو بایولوجی کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے برین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے. ایک کو ہم رائٹ ہیماسفیئر یعنی دایاں نصف کرہ، ایک کو لیفٹ ہیماسفیئر یعنی بایاں نصف کرہ کہتے ہیں. اگر آپ اپنے برین کے اس فنکشن کو دیکھیں تو جو رائٹ ہیماسفیئر ہے ہمارا، وہ کریٹو تھنکنگ کے اوپر زیادہ کام کرتا ہے. وہ رینڈم تھاٹس کو لیتا ہے، انٹیوٹیو تھاٹس کو لیتا ہے، ہولیسٹک یعنی کہ وہ بحثیت مجموعی چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتھیسائز کرتا ہے، سبجیکٹو یا ہماری ذاتی پسند و ناپسند کی اپروچ کو زیادہ دیکھتا ہے، اینڈ لکس ایٹ ہول اور چیزوں کو ایز اے ہول مطالعہ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا لیفٹ برین یعنی لیفٹ ہیماسفیئر یا ہمارے برین کا بایاں حصہ ہے، یہ لاجک کو دیکھتا ہے یعنی دلیل کو. یہ سیکوینٹل ہے، یہ ریشنل ہے، انالیٹیکل ہے، یہ آبجیکٹیو اپروچ رکھتا ہے اپنے اندر اور یہ پارٹس میں چیزوں کو دیکھتا ہے. اچھا، اب یہ دونوں جو ہیں ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ شاید ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ بائی برتھ میں اور آپ یا پوری دنیا کے 8.8 ارب انسان بائی برتھ ایموشنل کریچر ہیں. یہ میں نے ایسا کیوں کہا؟ میرے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم ایموشنل کریچر ہیں؟ بیکاز جب بھی کسی سٹیمولس سے کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے اور میرے باڈی تک پہنچتی ہے، یعنی آپ کے اور میرے جو 5 سینسز ہیں، 5 موڈیلٹیز ہیں، وہ جب کوئی انفارمیشن میری باڈی کے اندر لے کر آتی ہیں تو وہ انفارمیشن سب سے پہلے میرے بائیں ہیماسفیئر یعنی میرے بائیں نصف کرہ میں، رائٹ ہیماسفیئر یعنی میرے دائیں نصف کرہ میں آتی ہے. تو ابھی جیسے ہم نے کہا کہ دائیں نصف کرہ جو ہے وہ کریٹو تھنکنگ کو دیکھتا ہے، ایموشنز کو دیکھتا ہے. تو میں اور آپ پہلی معلومات جب ہمارے تک پہنچتی ہے، ڈور ویز جو 5 ہیں سینسز کے، تو ہم ایموشنل تھنک کرتے ہیں، ایموشنل ریئیکٹ کرتے ہیں، ایموشنل رسپانس دیتے ہیں. Now every human being needs 30 to 45 seconds or more than 45 seconds. It depends on the environment as well as human being کہ یہی انفارمیشن ٹرانسفارم ہوتی ہے ہمارے رائٹ ہیماسفیئر سے لیفٹ ہیماسفیئر یا رائٹ برین سے لیفٹ برین کو. جب یہ انفارمیشن لیفٹ برین میں جاتی ہے تو لیفٹ برین اس ایموشنل، اس انٹیوٹیو، اس ہولیسٹک، اس سبجیکٹو اپروچ کو لاجیکل، ریشنل انداز میں اور کرٹیکل انداز میں پرکھتا ہے. اگر آپ نوٹ کریں
تو وہ تھنکنگ کریٹو ہو یا کریٹیکل ہو، ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکیں، پرابلم سالونگ کر سکیں، ڈیسیژن میکنگ اچھی کر سکیں، تاکہ ہمیں زندگی میں جو فیصلے کرنے ہیں، جو آگے بڑھنا ہے، اس میں نقصانات نہ ہوں بلکہ فوائد ہوں۔ اسی لیے بہت سارے ماہرین نے بہت بڑی بڑی باتیں، جیسے کہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا the world as we have created it is a process of our thinking, it cannot be changed without changing our thinking۔ اگر اس کا آسان سے میں ترجمہ کروں تو شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جسے ہم نے تخلیق کیا ہے، وہ ہماری سوچ کا ایک مسلسل عمل ہے۔ ہماری سوچ کو تبدیل کیے بغیر ہم اس دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو دونوں کام ہم کر رہے ہوتے ہیں کریٹو یا کریٹیکل سے، ایکچولی ہماری دنیا اور ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں، ڈیسیژن میکنگ کر سکیں۔ انہی میں سے ایک ٹائپ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ، وہ آج ہمارا موضوع ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ حسن صاحب اگر آپ کر دیں تو نیکسٹ سلائیڈ میں آپ پارٹیسپینٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی قسمیں ہیں تھنکنگ کی۔ اچھا، یہ جو میں نے لکھی ہیں صرف انہی تک محدود نہیں ہے تھنکنگ، اس سے بھی زیادہ قسمیں اگر آپ جائیں نیٹ پہ تو شاید آپ کو اس سے بھی زیادہ ملیں، مثلا ہارڈ تھنکنگ، کنکریٹ تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ، ڈیڈکٹیو تھنکنگ، میجیکل تھنکنگ، ایپلیکیشن، لینئر، سافٹ، ڈائیورجنٹ، کنورجنٹ، لاجیکل، ڈیلیبریٹو، پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں تھنکنگ کی، لیکن یہ سب ٹائپس ہیں۔ بنیادی طور پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کریٹو اینڈ کریٹیکل، وہ مین ٹائپس ہیں، جن میں سے ایک جو ہے لیفٹ والا جس کو میں نے عرض کیا تھا کریٹیکل، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ حسن صاحب اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ پلیز کر دیں۔ اگر آپ تیسرے نمبر پر آئیں ہمارے سیکوینس کے مطابق تو وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس کی آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ بنیادی طور پہ وی گیدر اینڈ اسیس انفارمیشن، جو انفارمیشن ہمارے تک آتی ہے، جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہم آج کل آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں۔ آج جو ہمارا روایتی میڈیا تھا، یعنی ٹی وی اور اخبار، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، وہ شاید کچھ پیچھے چلا گیا ہے، اور جو سوشل میڈیا بہت آگے آ گیا ہے۔ تو سوشل میڈیا میں آپ کے اور میرے پاس انفارمیشن کا ایک اتنا بڑا فلو ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم انفارمیشن گیدر تو کرتے ہیں، حاصل تو کرتے ہیں، ریسیو تو کرتے ہیں، لیکن کیا اسے اسیس بھی کرتے ہیں؟ موسٹ آف دا پیپل، مور دین 90%، یہ بھی میں نے بہت احتیاط سے کہا ہے، شاید اس سے بھی بڑی تعداد ہے جو انفارمیشن کو بغیر اسیس کیے، ایویلویٹ کیے، انالیٹیکلی یا لاجیکلی بیلنس میں دیکھے اسے آگے شیئر کر دیتی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ آپ انفارمیشن گیدر کریں، اسے اسیس کریں، اس کا تجزیہ کریں، لاجیکل بیلنس کریٹ کریں، ریفلیکٹیو وے استعمال کریں اس کے اندر، یعنی سوچیں، سمجھیں، غور کریں، ایک کنکلوژن پہ پہنچیں، اور پھر اس کنکلوژن کو آرگومنٹ کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے، کسی ثبوت کے ذریعے، کسی دلیل کے ذریعے آپ ثابت کر دیں۔ تو یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ اب یہ بہت مشکل کام ہے کہنا، میں نے بہت آسانی کے ساتھ یہ بات کر دی کہ کریٹیکل تھنکنگ اسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑی خوبصورت اس نے تھامس ایڈیسن جو ہے، اس کی بڑی خوبصورت ایک کوٹیشن ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا 5% آف دا پیپل تھنک، پھر سنیے گا 5% آف دا پیپل تھنک، 10% آف دا پیپل تھنک دے تھنک، اینڈ ادر 85% وڈ رادر ڈائی دین تھنک۔ اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف دنیا میں 5% لوگ سوچتے ہیں، 10% لوگ سوچتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں کہ وہ صرف سوچتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اور باقی جو 85% پاپولیشن ہے دنیا کی، وہ سوچنے کی بجائے مر جانا پسند کرتی ہے۔ تو تھنکنگ یا کریٹیکل تھنکنگ اتنی کم ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ایڈیسن نے جس معاشرے کی بات کی وہاں تو یہ بات ٹھیک ہے، مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں شاید یہ تعداد سوچنے والوں کی 5% سے بھی کم نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہے، کیونکہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، تو شاید ہمارے پاس 5% بھی لوگ نہیں جو کریٹیکلی تھنک کرتے ہیں چیزوں کو۔ آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب، نیکسٹ سلائیڈ کائنڈلی کر دیجیے گا۔ معذرت حسن صاحب، بار بار میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، لیکن کچھ سسٹم میں شاید خرابی آئی ہے، اس لیے آپ کو زحمت دی جا رہی ہے، آئی ایم سوری۔ یہ بھی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کو تھوڑا سا انزپ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ Critical thinking is a type of thinking that questions assumptions
اچھا میری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ مفروضوں پہ بہت کھڑی ہے. ہم نے زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ مفروضے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں. مولا علی نے نہج البلاغہ نے بڑے کمال کا ایک بڑا خوبصورت، جیسے ساری کال ان کے بہت، ایک کال جو مجھے بہت ہی زیادہ ایسی جگہوں پہ جب میں کرٹیکل تھنکنگ کی بات کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے سچ کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا سچ کا دائرہ ہے یہ ہم نے اپنے اوپر کھینچا ہوتا ہے assumptions کریٹ کر کے، مفروضے کریٹ کر کے. تو آپ جب اپنے قائم کیے گئے مفروضوں کو کویسچن کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو دراصل وہاں سے کرٹیکل تھنکنگ کا آغاز ہوتا ہے. It is a way of deciding whether a claim is always true, sometime true, partly true or false. دیکھیے کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہ تو 100% ٹھیک ہوتی ہے نہ 100% غلط، سوائے ان چیزوں کے جس کو قرآن یا دین یا معاشرہ یا قانون کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دے. ادروائز جو ہماری اپروچ ہوتی ہے ہمارے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، وہ بعض اوقات ٹھیک ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ ٹھیک ہوتی ہے، کچھ سچائی پر مبنی، بعض اوقات بہت ہی محدود سچائی پر مبنی، اور بعض اوقات ہماری وہ ساری کی ساری بات ہی غلط ہوتی ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ از اے اسکل، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے، یہ ایک ایسی مہارت ہے. سو فارچونیٹلی فار اس وی کین انہانس اٹ تھرو پریکٹس، کہ اگر کسی وجہ سے ہم نے کرٹیکل تھنک کرنا، چیزوں کو سوچنا، غور کرنا، پازیٹیو مطلب لینا، مہارت سے فیصلہ کرنا، مشاہدہ شامل کرنا، اچھا عمل کرنا، اچھے فائد لینا کسی وجہ سے ہم سے رہ گیا یا ہم سیکھ نہیں سکے، تو کم از کم اچھی بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں کرٹیکل تھنکنگ نہ صرف سیکھ سکتے ہیں بلکہ اسے انہانس بھی کر سکتے ہیں، اسے بڑھا بھی سکتے ہیں. حسن صاحب نیکسٹ سلائیڈ کائنڈلی کر دیجئے گا. یہ میں نے 2 ایگزامپلز آپ کو دی ہیں. کچھ آپ کو بھی نہیں لگتا ہے اس کو دیکھ کر ہم کچھ اس طرح سے سوچتے ہیں دنیا میں؟ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، ڈیفینیٹلی آپ کی تو بالکل نہیں کر رہا جو آپ میرے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں، لیکن میجورٹی فیصلے ہمارے کیا ایسے نہیں ہوتے. مجھے ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے، مجھے اب شاعر کا نام نہیں یاد آ رہا. انہوں نے کہا تھا اسی کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں میرے بچے بھی، اسی کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں میرے بچے بھی، وہ ایک درخت جسے روز کاٹتا ہوں میں. یہ جو ہم ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں ملکی سطح پر، محکمانہ سطح پر، گھر کی سطح پر، انڈیویجول سطح پر، جب اس میں کرٹیکل تھنکنگ کی کمی آتی ہے تو کہیں ہم انہی شاخوں کو تو نہیں کاٹ رہے ہوتے ان صاحب کی طرح جنہوں کو یہ تو یاد تھا کہ میں نے اپنی کون سی جگہ کو کاٹنا ہے کہ میں نہ گروں، مگر یہ بھول گئے کہ اب میں نے اترنا کیسے ہے، میں نے وہ والی شاخ کاٹ دی جس کے ساتھ میں نے سیڑھی لگائی تھی. یا ان صاحب کی طرح جو ایک ایسی رسی کو کاٹ رہے ہیں بنا سوچے کہ اس رسی نے جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ ان کے اوپر نہ آ جائے. یہ ایگزامپل سے ناٹ تھنکنگ کرٹیکلی. جب آپ غور و فکر نہیں کرتے، جب آنے والے وقت کی، آنے والے کل کی فکر نہیں کرتے. اگر ہمارے پارٹیسپینٹس میں کچھ میری عمر کے ہیں، یا 50+ ہیں، تو ان کو یاد ہوگا کہ ہماری پرائمری کی اردو کی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت کہانی ہوتی تھی، اس کا عنوان تھا بلبل اور چیونٹی. اس کہانی کا لب لباب یہ تھا کہ بلبل سارا سال خوش رہتی ہے، چہکتی ہے، گانے گاتی ہے، اور جو چیونٹی ہے وہ آنے والے وقت کے لیے جب وہ سوچتی ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ بارش ہو، برسات ہو، طوفان ہو، وہ اپنے لیے رزق اکٹھا کرتی ہے. تو پھر وہی وقت آ جاتا ہے جب کہیں پر کوئی دانا نہیں ملتا کھانے کو اور بلبل بڑی اداس بیٹھی ہے، تو چیونٹی آ کر اس سے پوچھتی ہے کیا پیاری بلبل تم پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ تو وہ جب اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو چیونٹی اسے دانے ضرور دیتی ہے مگر ایک جملہ بڑا خوبصورت بولتی ہے. اس کہانی کا جو کرکس تھا، جو اس کا لب لباب تھا، وہ یہ تھا، وہ کہتی ہے کہ پیاری بلبل جو لوگ آنے والے وقت کی فکر نہیں کرتے انہیں مصیبت اٹھانا پڑتی ہے. ایکچولی کرٹیکل تھنکنگ اپنے کل کو، آنے والے کل کو اپنے بیتے کل اور آج سے بہتر کرنے کا نام ہے. ایسی مہارت اس انداز میں استعمال کرنا کہ ہمارا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے اچھا ہو جائے. نیکسٹ سلائیڈ کر دیں حسن صاحب. اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کو ہسٹوریکل ایولیوشن میں دیکھیں کہ کن کن جگہوں سے، کن کن لوگوں سے گزر کر یہ ہم تک پہنچی ہے، تو جو ہمیں سب سے پہلا نظر آتا ہے وہ بدھا نظر آتے ہیں، مہاتما بدھ جن کو ہم کہتے ہیں، جن کا سدھارت نام تھا اوریجنلی اگر ان کا نام لیا جائے تو.
سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مہاتما بدھ نے اپنی جو دو بہت مشہور ان کی ٹیچنگ کی کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے کلاما سوتا اور ایک کا نام ہے ابھی دھرما. تو ان دونوں کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. یہ غالباً 563 بی سی ای، جسے ہم بیفور کرسچین ایرا یا بیفور کامن ایرا یا بیفور کرنٹ ایرا کہتے ہیں، 563 سے 483 کا دور ہے جب بدھا جو تھے. اسی وجہ سے میں نے 500 سے 300 بی سی ای لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی جو دو کتابیں لکھی، ان میں سے جو کلاما سوتا ہے وہ دراصل ان کی ایک تقریر ہے جو مہاتما بدھ نے اپنے کلاموں کو دی تھی. یہ کلام کون تھے؟ کلام مہاتما بدھ کے وہ ماننے والے تھے جو کہ ساپو نامی ایک گاؤں تھا، وہاں پر رہتے تھے، قصبہ تھا، ایک گروہ تھا لوگوں کا. یہ بڑے خاص لوگ تھے جو آپ کے بہت قریب تھے. اس گفتگو میں مہاتما بدھ نے کلاموں کی حوصلہ افزائی کی اور ان سے کہا، اور یہ جو ان کا کہنا ہے اس کو بہت غور سے سنیے. مہاتما بدھ جیسا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کسی چیز پر صرف اس لیے یقین نہ کریں کہ وہ روایت ہے، نہ اس لیے کریں کہ وہ آپ کے کسی قابل احترام استاد نے کہہ دیا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں بھی، یعنی مہاتما بدھ جسے تم اپنا مہا آتما، بڑی آتما مانتے ہو، اگر میں بھی تمہیں کوئی بات کہوں تو تم نے اس وقت تک نہیں ماننی جب تک تم اپنے تجربے، اپنی عقل اور اپنی تنقیدی سوچ پر انحصار کرتے ہوئے اس بات کا تعین نہ کر لو کہ کیا سچ ہے اور کیا فائدہ مند ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ معلوم تاریخ میں یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کرٹیکل تھنکنگ کو باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ کی شکل دی. کلاما سوتا کو اکثر بدھ مت کی روایت میں تنقیدی سوچ، شکوک و شبہات اور ذاتی تحقیقات کی اہمیت کے بارے میں ایک اہم تعلیم کے طور پر حوالے کے طور پر مانا جاتا ہے. جو دوسری کتاب جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ابھی دھرم جس کو کہتے ہیں، وہ قدیم بدھی جو ان کی رائٹنگز ہیں، یہ سوتروں میں نظر آنے والے نظریاتی مواد کی بڑی تفصیلی علمی فلسفیکل پیشکش ہے. اس سے مراد خود تعلیمی کار کے ساتھ ساتھ علم کے شعبے سے جس کا مطالعہ کر کے کوئی طریقہ کار وضع کر کے اس کا نتیجہ اخذ کرنا، جسے آج ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈ یا امپیریکل میتھڈ کہتے ہیں، یہ اس کے حوالے سے ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا پرانی کرٹیکل تھنکنگ کی تعلیمات ہیں جو ہمیں مختلف جگہ سے ملتی ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اگر آپ، تو سقراط جو تھے، ان کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہے اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. سقراط بھی آپ جانتے ہیں کہ مہاتما بدھ کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد، یہ غالباً اگر میں غلط نہیں تو 469 بی سی سے لے کر 359 تک کا ان کا پیریڈ ہے. تو سقراط نے اپنی رائٹنگز میں، اس کے بعد جو تھیسوڈائس تھے، ایپیکیورس تھے، ان کی جو رائٹنگ میں کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، اور انہوں نے اسمپشنز کے اوپر، مفروضوں کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی سوچ کو کرٹیکل بنانا چاہیے. یہ جو تھیسوڈائٹس تھے، یہ بہت قدیم مورخ بھی تھے، جنرل بھی تھے، جرنیل تھے وہاں کے. یہ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ہسٹری آف پیلوپونیشین وار، بہت مشہور ان کی بک ہے. تو اس کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں اس کو، یہ بنیادی طور پہ ایتھنز اور اسپارٹا کی جو لڑائیاں ہوئی تھیں، جنگیں ہوئی تھیں 5ویں صدی قبل مسیح میں، اس کے بارے میں ہے. مگر اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے کام میں جب تاریخ اور سیاسیات کو لکھا، اور جس کو بڑی کلاسیکل سمجھا جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے کرٹیکل تھنکنگ کے بارے میں بہت ہی زبردست انداز میں بات کی. اسی طرح جو ایپیکیورس تھے، 341 قبل مسیح کی بات ہے، یہ بھی بہت بڑے مطلب فلسفے تھے. انہوں نے پورے فلسفے کے اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی. خوشی کی تلاش اور درد سے بچنے کے ذریعے اور خوشی اور سکون حاصل کرنا کیسے ممکن ہے، اس کے اوپر وہ کام کرتے تھے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں، بتانا یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر وقتاً فوقتاً اور اپنے اپنے دور میں کام کیا. نیکسٹ سلائیڈ اگر حسن صاحب آپ کر دیں. تو پھر اس کے بعد بہت دیر تک کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ بہت کم رہی، یا ہمیں کم نظر آتی ہے. ویسے بھی ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں، مگر اہم مائل سٹون ہم دیکھ لیتے ہیں. مثلا فرانسس جو تھے، فرانسس بیکن، یہ بہت بڑا نام ہے. انہوں نے 1605 میں جو اپنی کتاب لکھی، ویسے تو یہ 1561 میں پیدا ہوئے تھے،
اور شاید ان کی ڈیتھ 1626 کی ہے اگر میں صحیح ہوں. ان کی کتاب تھی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کی بیسٹ بک ہے. یہ ایک ایسی ڈاکومنٹ ہے جو آنے والی صدیوں تک ارریشنلٹی کو چیلنج کرتی رہی، اور بتایا کہ ایجوکیشن کا جو نیکسٹ درجہ ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو فرانسس بیکن بہت بڑا نام ہے، انگریز تھے بنیادی طور پر، جنہوں نے ایک سائنسی انقلاب لانے میں اپنا رول ادا کیا. نیکسٹ اگر سلائیڈ کر دیں حسن صاحب. تو اس کے بعد ہم 1923 میں دیکھتے ہیں فرینکفرٹ اسکول. فرینکفرٹ مکتب فکر بھی کہلاتا ہے، اسکول آف تھاٹ بھی کہلاتا ہے. یہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں بنا تھا اور یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ فار سوشل ریسرچ سے وابستہ تھا. اس کے دانشوروں نے ان کا ایک گروپ تھا جس میں میکس تھا، جس میں تھیوڈور تھا، ہربرٹ مارکیوز جس کی بڑی مشہور کتاب ہے ایروس اینڈ سویلائزیشن. ان لوگوں نے سماجیات، فلسفے، ثقافتی مطالعے، بین الشعبہ جاتی شعبوں کے حوالے سے ایک لمبی رینج کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے ذرائع ابلاغ، سرمایہ دارانہ نظام، ثقافت، اس کے نظریات کو تیار کیا. یہی وہ اسکول آف تھاٹ تھا جس نے کرٹیکل تھنکنگ کو ایک باقاعدہ اسکول کا درجہ دے کر اس پر کتابیں لکھی، ریسرچز کی، چھوٹے بکلیٹ پبلش کیے اور کرٹیکل تھنکنگ کو پوری دنیا میں پھیلایا. نیکسٹ سلائیڈ اگر حسن صاحب آپ کر دیں. اب یہ جتنی ایفرٹ ہوئی ہے آج تک ورلڈ میں اور جس کے لیے آپ کو ایک زحمت دی گئی ہے، اس کا بنیادی طور پر پیراڈائم شفٹ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. کیوں ضروری ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ ہمارے اندر اور ہمارے طلباء اور طالبات کے اندر آئے. دیکھیے، ہم عام زندگی میں جیسے میں نے کہا جب ہم انفارمیشن لیتے ہیں 5 سینسز سے، ہم بڑے اسپونٹینیس ہوتے ہیں، ہم پروبنگ نہیں ہوتے. یعنی ہماری جو عادات ہیں وہ اسپونٹینٹی ہے ان کے اندر، سب کانشیس مائنڈ ورک کر رہا ہوتا ہے. ہم ڈسپلن نہیں ہوتے، انکنٹرولڈ ہوتے ہیں، کنٹرولڈ نہیں ہوتے، امپلسو ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ سائنٹیفک نہیں ہوتے، ان اینالائزڈ ہوتے ہیں، سیلف اسیس نہیں ہوتے، سیلف ویلیڈیٹنگ ہوتے ہیں، سیلف کریکٹنگ نہیں ہوتے. تو ایکچولی پیراڈائم شفٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ بنا سوچے سمجھے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں بغیر اسیس کیے ہوئے، بغیر انڈرسٹینڈ کیے ہوئے، بلکہ اس کی جگہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں، اسیس کریں، سچ کی تلاش کریں، ڈسپلنڈ ہو جائیں، پروب کریں، کویسچن ریز کریں، اسمپشنز کو چیلنج کریں، تاکہ نئی چیزیں، کریٹو چیزیں سامنے آئیں، مسائل کا حل سامنے آئے. آج آپ جہاں پر بھی بات سنیں گے، وہ چھوٹے سے بچے سے لے کر بزرگ تک سے، وہ مسائل بڑے اچھے گنوائے گا. مجھے بھی اگر آپ کہیں تو میں ابھی 2 گھنٹے کی تقریر کر دوں گا پاکستان کے کیا کیا مسائل ہیں، لیکن کسی کو اگر کہا جائے کہ 2 منٹ میں ان کے سولوشن بتاؤ تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ایکچولی کرٹیکل تھنکنگ پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ کی ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے مسائل کا سولوشن دیتی ہے اگر ہم اس کو یوز کرنا شروع کر دیں. یہ ایک سکل ہے. نیکسٹ سلائیڈ حسن صاحب کیجئے گا. You must be willing to say I don't know and then be willing to do something to change that. اتنی خوبصورت بات ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کا آغاز ہوتا ہے کہ پہلے میں اور آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے. آپ جانتے ہیں نا وہ ایتھنز میں ایک پہاڑیاں تھی جس کے بارے میں ایتھنز کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس پہ دیوتا رہتے ہیں اور دیوتاؤں سے جو بھی پوچھیں وہ بالکل صحیح بتاتے ہیں. تو ایک بار وہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر وہاں گئے اور دیوتاؤں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آج کی دنیا میں سب سے ذہین انسان کون ہے. دیوتاؤں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا سقراط. تو وہ سقراط کے گھر آ گئے تو انہوں نے سقراط سے آ کر پوچھا کہ ابھی ہم دیوتاؤں سے پوچھنے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے سقراط جو ہے وہ دیوتاؤں کو اس طرح سے نہیں مانتا تھا. وہ ہنس پڑا. اس نے کہا میں تو پہلے کہتا تھا کہ دیوتا سچ نہیں بولتے. انہوں نے کہا جی یہ بات نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے دیوتا سچ بولتے ہیں. آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ میں اور ہمیں فرق کیا ہے، کیوں دیوتاؤں نے آپ کو کہا کہ آپ سب سے ذہین انسان ہیں. تو بڑا تاریخی جملہ بولا تھا جو کہ مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں رپورٹ ہوا. جس کتاب میں نے پڑھا ہے اس میں انہوں نے رپورٹ کیا کہ اس نے کہا I know that I know nothing. People don't know that they know nothing. اے لوگوں میں جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی
السلام علیکم علی اور حسن کون اویلیبل ہے یہاں پہ؟ اور سر کاشف صاحب کا لیکچر تھا نا سر، کیا ایشو ہے ادھر؟ جی السلام علیکم سر. ہیلو سر، علی احمد از ہیئر. اچھا یس علی، سر سے کنٹیکٹ ہوا؟ کیا ایشو بنا ہے سر کے ساتھ؟ جی ہلو جی میم، میم سر سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں. ابھی میں ان کی سلائڈ شو کروانے لگا تو شاید سر میٹنگ میں ہی نہیں ہے. میں نے تو فائنڈ کیا ہے جی لیکن نہیں ہے سر سر. نیم سے، کس نیم سے تھے سر؟ اپنے نیم سے؟ سر میم کاشف صاحب نہیں، میم سر نہیں، کاشف صاحب ہے نہیں ہے پیس پہ. میں دیکھتا ہوں، میں کال اٹھ کے دیکھتا ہوں پھر ان کو کنٹیکٹ کریں، کال کریں، کال پہ لیں ان کو.
السلام علیکم سر، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان سے کنٹیکٹ ہو گیا ہے، میرا بھی پرسنلی ہوا ہے، تو ان کی طرف بیک وقت 256 MB کا کنیکشن تھا، وہ بھی بند ہو گیا ہے، وائی فائی کی ڈیوائس بھی بند ہو گئی ہے. اب وہ IT ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں، جیسے ہی وہ کنیکٹ ہوتے ہیں موبائل سے بھی ٹرائی کر رہے ہیں، تو وہ اپنا وہیں سے ہی اسٹارٹ کریں گے، اور ہوپ سے وہ بہت اچھا وہ سمجھاتے ہیں، اور ان کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، مجھے خود بہت پسند ہے، تو وہ آ جائیں گے اور کور اپ کر لیں گے. تو اسٹے کنیکٹڈ. تھینک یو. جی سلائڈس جن جن ریسورس پرسنس کی ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں ایز اٹ از اسی ٹائم میں ہم لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں. کچھ ریسورس پرسن اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم مزید ریکویسٹ ڈال دیتے ہیں ان گروپس میں. جن لوگوں نے ہمیں سلائڈس نہیں شیئر کی ٹاپک وائز، جیسے ہی وہ ہمیں شیئر کرتے ہیں ہم اپلوڈ کر دیں گے. تھینک یو. اس کے علاوہ کوئی کیوری ہو تو آپ چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں. Ali, you are available. Yes, ma'am. I'm available. جی میم. اوکے، آپ پھر آپ اسٹے کنیکٹڈ ود دس گروپ. میں سیکنڈ گروپ کو دیکھتی ہوں، وہاں پہ ٹیسٹ چل رہا تھا، لیٹ سی کہ کیا ہے اس میں. اوکے میم، سر نے جوائن کر لی ہے تو میں نے ان کو پریزنٹر بنا دیا. اب میں ان کی سلائڈ شو کروا دوں. ویری گڈ، ویری گڈ. تھینک یو. ہیلو، السلام علیکم سر. سر کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
سر اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور مجھے انفارم کر دیں. حسن یہ مائک اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حسن جی سر اب یہ پہلے آپ کا مائک میوٹ تھا. جی سر اب آواز آ گیا. اوکے اوکے اوکے. میں اسکرین اسکرین سر آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی. اگر سر آپ کی طرف انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو آپ جسٹ لیکچر لیں اور میں ادھر سے اپنی طرف سے سلائڈ شو کروا دیتا ہوں. چلیے زیادہ بہتر ہے. میری ساؤنڈ تو آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آپ کی وائس بالکل کلیئر ہے سر. آپ مجھے سر بتا دینا کون سی سلائڈ پہ میں پھر نیکسٹ کرتا جاؤں گا. اوکے سر. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی یس سر. ہم تھے وہیں پر آپ آج سر آپ کی آواز پھر سے نہیں آ رہی. سر کیا میری اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ ریسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس کی آپ سب کو میری تصویر میری اسکرین شو ہو رہی ہے تو کائنڈلی میسج کر دیں گروپ. یس ہو گئی ہے علی، ہو چکی ہے اسکرین شیئر. اوکے میم اوکے. سر کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک یہ بھی پوچھ لیجیے اسٹارٹ کر لیں. جی اب آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. آپ اسٹارٹ اب کر میں سکتے گراؤنڈ ہیں. میں آ گیا ہوں تاکہ اگر کوئی اوکے اوکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. میں بات کر رہا تھا کہ سقراط کی بات بتا رہا تھا، پتہ نہیں پوری آپ تک پہنچ پائی ہے نہیں. میں کہہ رہا تھا اس نے کہا آئی ڈونٹ نو دیٹ آئی نو نتھنگ، پیپل ڈونٹ نو دیٹ آئی نو دے ڈونٹ تھنک. میں جانتا ہوں میں کچھ بھی نہیں جانتا، لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے آپ کچھ نہیں جانتے تو دراصل اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ جانتے ہیں. نہیں سے کام شروع ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتا. اگر حسن آپ نیکسٹ سلائیڈ کر دیں تو میٹا کا مطلب ہوتا ہے بیونڈ ٹاپ آف، اور کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے مینٹل ایکشن. تو اگر آپ میٹا کوگنیشن کو کریٹیکل تھنکنگ سے ملا کر پڑھیں، پہلے میٹا کوگنیشن کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. از این اویئرنیس آف ونس تھاٹ آف دا پیٹرنس بیہائنڈ دیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اویئر ہونا کہ آپ کا زندگی میں سوچنے کا انداز کیا ہے، کس پیٹرن میں آپ اپنی چیزوں کو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ سے ملا کر دیکھیں تو خود کو دیکھنا، خود کے پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے ساتھ اپنا ذاتی علم، ذاتی تجربہ شامل کرنا، اور اس کو پھر کرٹیکلی تھنک کر کے، ایگزامن کر کے، انالائز کر کے اپنے فیوچر کو بہتر بنانا. اس لیے ان دونوں ٹاپکس کو ساتھ ساتھ ملا کر پڑھنے یا پڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ نیکسٹ سلائڈ کر دیں حسن، تو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں. ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں اور آپ کس ڈیولپمنٹل سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں. فار ایگزامپل سٹیج 1 ہے، دیٹ از کالڈ دی ریفلیکٹیو تھنکر. دیٹ از کالڈ ان ریفلیکٹیو تھنکنگ. سوری، ان ریفلیکٹنگ تھنکنگ ہوتا ہے جو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ اسے کسی فکر کی، کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے. وہ ازمپشنز پہ چلتا ہے، وہ کنٹینیولی ازمپشنز بناتا چلا جاتا ہے، کانسیپٹ اینڈ اپینین بناتا چلا جاتا ہے، سبجیکٹو اپروچ رکھتا ہے، ایگو سینٹرک یعنی اپنی انا سے باہر ہی نہیں آنے کی کوشش کرتا. لیک آف سکل ہوتی ہے، لیک آف موٹیویشن ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے کریٹیکلی تھنک کرنا ہی کرنا، جو جن کا بھی ہم نے پیچھے پڑھا 85% لوگ کہتے ہیں کہ سوچنے سے مر جانا بہتر ہے. تو یہ تقریباً ان ریفلیکٹیو تھنکر یا یہ سٹیج وہی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ کریں حسن، تو اگلی سلائیڈ میں جو ہمارا سیکنڈ اس کی جو سٹیج ہے دیٹ از کالڈ چیلنج تھنکر. ریزننگ اینڈ ایویلویٹنگ وی بگن ٹو نوٹس.
جب ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں assumptions کو، ریڈی ہو جاتے ہیں سوال اٹھانے کے لیے، کیوری کرتے ہیں انکمپلیٹ انفارمیشن کو چھوڑ کر، مس لیڈنگ انفارمیشن کو چھوڑ کر فائدے مند، فروٹفل اور پروڈکٹیو انٹرفیئرنس کی طرف آتے ہیں، جب ہم ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، جب ہم ڈیسیژن لیتے ہیں کہ اب ہم نے صحیح سوچ کر صحیح فیصلہ کرنا ہے، تو دراصل ہم سٹیج 2 یعنی چیلنجڈ تھنکر بن جاتے ہیں. اگر نیکسٹ سلائڈ حسن آپ کر دیں، سٹیج 3 دیٹ از کالڈ دا بگننگ تھنکر. اب جب آپ بگننگ تھنکر کی طرف چلتے ہیں تو ایکچولی آپ انالیسس، لاجک، دلیل، تجربہ، ایکوریسی، ریلیونس اور آپ ڈیٹا کو کنکلوژن سے، غیر حقیقت کو حقیقت سے، سچ کو جھوٹ سے اور صحیح کو غلط سے تمیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کون سا ویو پوائنٹ میرا پرسنل اوپینین ہے اور کون سا ویو پوائنٹ پیورلی سائنٹیفک ہے، ایکسپیریمنٹل ہے، امپیریکل ہے، کریٹیکل ہے. نیکسٹ سلائیڈ اگر آپ دیکھیں، فورتھ سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں، فورتھ سٹیج میں آپ اپنے جو ٹائم کا صحیح استعمال کرتے ہیں، پرابلم سالونگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، امپورٹنٹ ڈیسیژن لیتے ہیں، آپ انٹلیکچوئل اسٹریٹجیز کو پریکٹس میں لے کر آتے ہیں، آپ ری شیپ کرتے ہیں اپنے کریکٹر کو، آپ سوچتے ہیں غلطیاں کہاں ہوئیں، اپنی ایگو کو ڈیل کرتے ہیں، آپ اپنا جو کام آپ کر چکے ہیں ان کو ری ڈیفائن کرتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرتے ہیں. یہ چوتھی سٹیج کہلاتی ہے. یہاں آپ پریکٹسنگ تھنکر ہو گئے ہیں. اب آپ نے اپنی پریکٹس کے اندر تھنکنگ کو یا کریٹیکل تھنکنگ کو شامل کر لیا ہے. اگلی 2 سلائیڈیں حسن رہنے دیتے ہیں، یہ ٹیسٹ تھے، چھوٹے چھوٹے سوالات تھے، اب اس کا ٹائم نہیں رہ گیا ہمارے پاس. اگر آپ 6 پوائنٹ پر آ جائیں، کریٹیکل تھنکنگ سٹینڈرڈز، یہ اہم ہیں. 9 سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی اگر کریٹیکل تھنکنگ بننا چاہتا ہے تو اسے 9 پوائنٹس یا 9 سٹینڈرڈز کو مسٹ مد نظر رکھنا چاہیے. یہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہے کلیئرٹی، ایکوریسی، پرسیژن، ریلیونس، ڈیپتھ، بریڈتھ، لاجک، سگنیفیکینس اینڈ فیئرنیس. اگر 6.1 پہ آ جائیں حسن، دیٹ از کالڈ کلیئرٹی. دیکھیے کریٹیکل تھنکنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں، کیا وہ کلیئر ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہے. مثلا کوئی آپ سے اب یہ میں نے الفاظ تو بولے ہیں، میرے منہ سے نکلے ہیں، آپ کے کانوں تک سماعت گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا مطلب بھی ہے کوئی. تو جب آپ ایسی لہجہ، الفاظ یا گفتگو کا چناؤ کریں گے جو کلیئر نہیں ہوگی، تو کلیئرٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کلیئرٹی از دا گیٹ وے اسٹینڈرڈ، یعنی کہ دروازہ ہے، یہ پہلا زینہ ہے. یہ اگر سٹیٹمنٹ ہی کلیئر نہیں ہے، آپ کی ان کلیئر ہے، تو ہم کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے. جو کہتے ہیں نا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تو کچھ ایسی صورتحال ہے. تو پہلا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کلیئرٹی کے ساتھ بات کر سکیں اور کنوے کر سکیں. اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ کریں 6.2 ایکوریسی. اچھا، خالی کلیئرٹی ہی کمپلیٹ چیز نہیں ہے، ایکوریسی بڑی ضروری ہے. اگر آپ تصویر میں دیکھیے، ایک بچے نے ڈاگ کو دیکھ کر کہا دا ڈاگ ویز مور دین 300 پاؤنڈس. اچھا، کلیئرٹی بڑی ہے اس جملے میں. اگر آپ دیکھیں ایکوریسی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز سوال اٹھ سکتا ہے، اور ریئلی آئی ڈونٹ بلیو یو. کیوں کہ جو بات بچے نے کی ہے کہ اس ڈاگ کا وزن اتنا ہے، وہ کس سٹینڈرڈ کو مد نظر رکھ کر کی ہے؟ بچے کو کیسے پتا چلا اس کا 300 وزن ہے؟ اسے ہم ایکوریسی کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کین بی کلیئر بٹ ناٹ ایکوریٹ. ہو سکتا ہے آپ نے بڑی کلیئرٹی سے بات کی، بڑی صاف گوئی سے بات کی، بڑا آپ نے کلیئرلی کمیونیکیٹ کیا، لیکن کیا یہ بات جو آپ نے کلیئرٹی سے کی کیا ایکوریٹ بھی تھی، صحیح بھی تھی؟ تو دوسری شرط ہے صحیح ہونا اس کا، درست ہونا اس کا. تیسری ہے پرسیژن. پرسیژن کیا ہے؟ اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو ایک نے کہا جیک از اوور ویٹ. ایک شخص ہے جس کا وزن زیادہ لگ رہا ہے، ان کی جینز اور ان کی شرٹ سے نظر آ رہا ہے، اور وہ کچھ کھا بھی رہے ہیں، کوئی فاسٹ فوڈ. تو دوسری لڑکی نے کوشچن اٹھایا دیٹس ٹرو بٹ ہاؤ مچ اوور ویٹ، 20 پاؤنڈس اور 500 پاؤنڈس. اب کتنا زبردست سوال ہے کہ آپ نے کلیئرٹی سے اور ایکوریسی سے بتا تو دیا، نظر آ رہا ہے کہ ویٹ زیادہ. اگر تو آپ کا سٹینڈرڈ پتہ چل جائے
तभी आपको पता चलेगा कि भी कितने पाउंड ज्यादा है या कितना होना चाहिए. इसे हम कहते हैं प्रेसिजन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी स्टेटमेंट जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो जितना भी आप उसको क्लैरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ बयान करें, अगर उसके अंदर प्रेसिजन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेटमेंट क्रिटिकल एनालिसिस या थिंकिंग में नहीं आती. अगर 6.4 नेक्स्ट स्लाइड पे हसन जाएं, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंस. रेलेवेंस क्या है? एक टीचर जो है बच्चे के सामने बैठी है और बच्चा उसको कहता है कि मेरी तो बहुत ज्यादा नंबर होने चाहिए थे, मुझे तो बहुत कम नंबर मिले हैं, मैं तो पूरी रात पढ़ता रहा हूं. टीचर कहती है कि आज जो नंबर क्लास में मिलने थे वो पार्टिसिपेशन के मिलने थे, रात भर पढ़ने के नहीं मिलने थे. इसको हम कहते हैं रेलेवेंस, कि जो बात आप कर रहे हैं क्या वो रेलेवेंट भी है. अब बच्चे ने जिस बुनियाद पर नंबर मांगे वो ये थी कि मैं पूरी रात पढ़ता रहा हूं, मगर टीचर ने जो नंबर देने थे वो इस रेलेवेंस पे देने थे कि आज आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन कितनी है. रात भर पढ़ना और बात है, सुबह क्लास में पार्टिसिपेशन के नंबर लेना अलग बात है. सो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट अगर आपकी एक्यूरेट भी है, अगर स्टेटमेंट आपकी क्लैरिटी के साथ भी है, प्रेसिजन में भी है, अगर रेलेवेंट नहीं है, यानी जिस चीज के मुतल्लिक होनी चाहिए उसके मुतल्लिक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है उस पे. 6.5 पे अगर आप देखिए डेप्थ, बात में गहराई कितनी होनी चाहिए. एक आप तस्वीर देख रहे हैं कि बच्चा उसको देख रहा है, ये जगह जगह हमारे शहरों में लिखा हुआ है से नो टू ड्रग्स. सवाल ये है कि क्या किसी एक जगह हमने बच्चे को बताया व्हाई? ये बच्चा जो पढ़ रहा है स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ठीक है, क्लैरिटी के साथ है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, रेलेवेंट है, मगर इसमें डेप्थ की कमी है. डेप्थ किसे कहते हैं? जब तक आप बच्चे को नहीं बताएंगे कि क्यों ड्रग्स को नो कहना है, ड्रग्स का यहाँ मतलब क्या है, नो का यहाँ मतलब क्या है, ड्रग्स से बचना क्यों जरूरी है, उस वक्त तक आपका पूरा मैसेज कन्वे नहीं होगा. नंबर 6.6 नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप आए, ब्रेड्थ. ब्रेड्थ, वुसअत जिसे हम कहते हैं. अब वुसअत क्या है? एक बच्चा कहता है, मैं जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि जी मैंने तो बड़ी मेहनत की हुई है, मैंने तो बड़ा काम किया हुआ है. टीचर कहती है आपकी मेहनत, आपका काम, रात भर आपका पढ़ना अपनी जगह, मगर जो क्लास में आपको जो काम चाहिए था वो तो आपका प्रोजेक्ट था, वो तो आपने किया नहीं. अब ये ब्रेड्थ है कि आपकी स्टेटमेंट, आपका अमल, आपकी थिंकिंग, उसके अंदर एक वुसअत होनी चाहिए, उसको उस चीज के साथ जुड़ना चाहिए जिसको क्लासिकली हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं. 6.7 नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप आए, लॉजिक. अब देखिए आजकल जो फिल्में बनी हुई हैं उसमें सुपरमैन दिखाया जाता है, बैटमैन, वाटरमैन, आंटमैन, पता नहीं कौन कौन से मैन और वुमेन बना दिए हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो दीवार के पार देख लेते हैं, इंसानी बॉडी के अंदर, कपड़ों के अंदर देख लेते हैं. ठीक है जी, बड़ी बात होगी. अब इसमें लॉजिक क्या है? हाउ कैन अ ह्यूमन आई कैन सी थ्रू वॉल्स, रूफ और क्लोथ्स? जब तक आप लॉजिक नहीं बच्चे को बताएंगे तो उस वक्त तक आपकी बात जो है वो एक ड्रामा, एक फिक्शन हो सकती. सो जब भी आप बात करें लॉजिक के तहत करें, दलील के तहत करें. नेक्स्ट स्लाइड देखिए 6.8, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस. अब सिग्निफिकेंस का बहुत अहम रोल है कि जो बात आप कर रहे हैं क्या उसकी अहमियत भी है उस बात को करने की. इज इट नेसेसरी कि आप वो बात करें? क्या उसको किए बिना भी गुजारा हो सकता है हमारा या नहीं हो सकता? सो अगर आपकी बात की सिग्निफिकेंस नहीं, अहमियत नहीं, फ्रूट नहीं, प्रोडक्शन नहीं, एंड रिजल्ट नहीं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के जुमरे में नहीं आती. अगर आप आखिरी इसका पॉइंट देखें, 9th फैक्टर जिसको हम कहते हैं, वो है फेयरनेस. कि जब तक आप शफाफियत के साथ, इंसाफ के साथ बात नहीं करेंगे, जब तक आप इक्वालिटी एंड इक्विटी का प्रिंसिपल नहीं रखेंगे, दैट इज नॉट क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग कहती है फेयरनेस प्रिंसिपल के ऊपर चलें, सबको जिसका जो राइट बनता है वो उसको देना, जिसे अदलो इंसाफ हम कहते हैं. तो ये 9 जो फैक्टर्स हैं ये कहलाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के अहम फैक्टर्स. नेक्स्ट स्लाइड हमारा पॉइंट नंबर 7, हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं और आप क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कर सकें?
یا اس کو بڑھا سکیں, انہانس کر سکیں, the first way, the first skill you need, that is called observation. ابھی میں نے کہا کہ جو گیٹ وے آف انفارمیشن ہے, جو 4 یا 5 دروازے ہیں جو پوری دنیا کی انفارمیشن آپ اور مجھ تک لاتے ہیں, وہ ہیں ہماری 5 سینسز. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں اب چھٹی حص کو نہ شامل کیجیے گا, یا کوئی اور طریقہ جو اسپیشل لوگوں کا ہوتا ہے, یا انبیاء کے اوپر جس طرح سے وحی آتی ہے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 5 سینسز